हालिम असकलम निमरा अहमद। पार्लियामेंट हाउस वसी व अरीज और रोशनियों से मुनव्वर था। दूर दूर तक मेंबरान की डेस्क और कुर्सियां बिछी थीं, जिन पे इनकी फाइल्स, माइक वगैरह सजे थे। मरकजी चबूतरे पे ऊंची कुर्सी पे असम्बली का स्पीकर बैठा था और ऐनक नाक पर जमाए नीचे खड़े तकरीर करते मेंबर को देख रहा था। हॉल के ऊपर काफ़ी ऊपर बैल्कनी बनी थी। वहाँ सिनेमा घरों की तरह कुर्सियाँ ऊपर तक लगी थीं, जहाँ लोग बैठकर पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते थे। अमूमन लोग कुर्सियों पर बैठे होते थे, मगर वो गैलरी में रेलिंग के साथ खड़ी नीचे देख रही थी। सुनहरी बाल फ्रंट चोटी में गूंधे वो स्याह स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज के ऊपर स्याह मिनी कोट पहने हुए थी और सर पे तिरछा करके सफ़ेद हैट रखा हुआ था। सफ़ेद गुलाबी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखता थी। नीचे मेंबरान मामूल के अंदाज में बैठे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहे थे और ज़्यादातर तकरीर करते फाते को सुन रहे थे। तालिया यहाँ से इसकी पुष्ट देख सकती थी। वो अपनी जगह पर खड़ा स्पीकर की तरफ रुख किए बात जारी रखे हुए था। मुझे आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मिले पार्लियामेंट ने मेरा एजुकेशनल बिल नामंजूर कर दिया है। तोआन स्पीकर यानी जनाब स्पीकर, हम इस बिल के ज़रिए तालीमी शोबे में वो इस्लाहात मुतारफ़ करवाना चाहते थे जो तालिया बोर सी होकर इधर उधर देखने लगी। कानून साजी की खुश्क बातों से इसे दिलचस्पी नहीं थी। वो दूसरे मकसद के लिए आई थी। गर्दन आगे पीछे घुमाई तो ठहरी। फासले पर एडम खड़ा था, तवज्जो से तकरीर करते वान फाते का एक एक लफ्ज़ सुनता हुआ। वो बोर नहीं हो रहा था। वो नामहसूस तरीक़े से इसके साथ जा खड़ी हुई। जाने किस एहसास के तहत एडम ने यूं ही गर्दन मोड़ी तो इसे देखकर चौंका। आप यहाँ? तालिया चौंकी, फिर इसे देखकर मशकूक नज़र आने लगी। तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे और बाद में इस पर माफ़ी मांग लोगे? नहीं नहीं, वो शर्मिंदगी से वजाहत करने लगा। मैं तो वान फाते के साथ आया हूँ। वो करो फर से हनकारा भर कर गर्दन वापस मोड़ गई और संजीदगी से नीचे देखने लगी। अलबत्ता एडम का ध्यान बढ़ चुका था। आप यहाँ कैसे? अशर साहब कहाँ हैं? वो नीचे देखते हुए खुशकी से बोली। वो नीचे बैठे हैं, वान फातेह के पीछे। क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं? उसने बेचैनी से घड़ी देखी। अभी लंच ब्रेक होगी तो मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। वो इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। वो इशारा करके समझाने लगा, फिर एक गैर आरामदेह से नज़र उस पर डाली। आप नीलामी पर आएंगी ना? इसे देखकर अंदेशा सा हुआ कि फिर कोई गड़बड़ ना कर दें। जाहिर है बच्चे, मैंने कल कहा था ना, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर मैंने आपको बदसूरत नहीं कहा था। प्लीज़ मुझे वजाहत करने दें। मैंने आपकी शक्ल की एक लड़की देखी थी किसी के घर में, मैं समझा वो आप हैं। तालिया पूरी तरह इसकी तरफ घूमी और इसकी आंखों में आंखें डालीं। तो क्या वो मैं ही हूँ? एडम इसकी नज़रों की ताब ना ला सका। बस एक नज़र इसे देखा और शक व शुबह रफ़ा होने लगा। ये वो नहीं थी। उस नौकरानी की तो शक्ल भी उसे अब भूलती जा रही थी। नहीं, मुझे गलत फहमी हुई थी, सॉरी। सच्चाई से उसने नज़रें झुकाकर एतराफ़ किया। दिलचस्प बात यह है जनाब स्पीकर कि इस वक्त असम्बली में आधे से ज़्यादा लोग मेरी बात को गैर अहम जानकर सिर्फ लंच ब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी आधे सो रहे हैं। उसने एकदम तकरीर का कागज़ डेस्क पर पटका और ऊंची आवाज़ में बोला तो वो दोनों चौंक कर मुतवज्जा हुए। हाल में चलती सरगोशियों में कमी आई। सन्नाटा छाने लगा। वान फाते अपनी जगह पर खड़ा स्पीकर को देखकर दबे दबे गुस्से से बोल रहा था। ग्रे सूट और दाएं तरफ को पीछे करके जमाए बालों के बरअक्स इसकी आवाज़ आज काबू में नहीं लग रही थी, क्योंकि इनको तालीम की बातें बोरी लगती हैं, क्योंकि इन बातों का रिजल्ट अगले इलेक्शन तक नहीं आता, मगर ऊंची इमारतों और लंबी सड़कों का कम आ जाता है। शहर में नए पौधे लगाने और नए पार्क बनाने का भी मिल जाता है इन्हें। सियासतदान हमेशा अगले इलेक्शन का सोचता है, मगर लीडर अगली नस्ल का सोचा करता है। सर, वान फाते ये बिल इसलिए पास करवाना चाहता था क्योंकि वान फाते इस वक्त का भी सोच रहा था जब वो खुद मर चुका होगा,
مگر ملائیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے جھک کر ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کافی فاصلے پر اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی۔ سفید اسکارف اوڑھے وزیر اعظم فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور یہاں سے ان کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا یہ بچے میرے اور ان کے، ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کر اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پر ووٹ لیا ہے۔ میڈم وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو منظور نہیں کروایا۔ مگر مجھے آپ کو وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے، وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کرسی پہ تھیں، جس نے مڑ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ بنا اثر لیے سامنے دیکھتی رہیں۔ چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہمیشہ لینے پر یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اسی لیے وہ اس بات سے ناواقف ہیں۔ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسے لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی، جیسے وان فاتح کو اس بات کی بڑی فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا تو کیا کرے گا۔ اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، میں تب بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں اس ایک شخص کا لیڈر ہوں گا، اور یاد رکھیے گا میڈم، میں پھر سے بل کو ڈرافٹ تیار کراؤں گا، اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا، اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی۔ کہہ کر اس نے زور سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ڈھیلے کرتے وہ واپس کرسی پر بیٹھا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگی تھیں، وہاں ہال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بجانے لگے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف، اور کھڑے ہو کر بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموش سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا، اور وہ یک ٹک اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ قریب کھڑے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اس نے تھام کر لبوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈ بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دفعتاً لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے، اشر اور تالیہ کی دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ وان فاتح، وہ اب قطعاً غصے میں نہیں لگ رہا تھا، مسکرا کر اشر کی بات سن رہا تھا، جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر تالیہ پر پڑی۔ آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کونی کو چھو کر کچھ کہا تو فاتح نے نظر اٹھا کر اس طرف دیکھا۔ پھر وہ چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحہ بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پر جمی تھیں۔ تالیہ، آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا سا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم دیا۔ وان فاتح، اس نے جوابی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبشتی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس کے اجلت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی، میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی، مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، میں ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ٹھہری تو فاتح، جو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا، رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ابرو اکٹھے ہوئے۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کبھی آپ پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کوئی نہ کھڑا ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو تاشا، وہ تکلفاً مسکرایا۔
جیسے اسے اس بات سے فرق نہیں پڑا ہو۔ وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے۔ اشر نے کھنکار کے تصدیق کی، پھر ایک گہری نظر تالیہ پر ڈالی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھی جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔ صحیح صحیح تالیہ، اس نے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر ہلکا سا ہنسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم اس کے ساتھ ہو لیے۔ تالیہ کی رنگت بجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہنے لگا، آبنگ کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہیں، مگر آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مگر تالیہ کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں، اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسز اسرا سے ذاتی طور پر مل لوں، گیلری سے ہٹ کے۔ مگر ایک اداس نظر اس کی طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈ کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لیتی، وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی، وہ ہر ایک سے واقعی نہیں مل لیتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں رکھتی ہیں۔ وہ چونک کر اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کی نیلامی پر نہ رکھیں؟ ابرو اٹھا کر سوال کیا، گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھیں؟ ابرو اٹھا کر سوال کیا، گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی نیلامی پہ مجھے ڈر ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دے کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات سن کر کریں گی؟ وہ آج سے بولی، جیسے ابھی بھی خوفزدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن تبدیل نہ کر لے۔ کاکا آبنگ جیسی نہیں ہے چیتالیہ، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پر راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پر وہ مسکرائی۔ اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکیں تو؟ اشر ہلکا سا چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اب مجھے اجازت؟ تالیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈ بھی ساتھ چلنے لگے۔ تو اس نے تمہیں گھر بلایا ڈنر پر؟ کار میں بیٹھتے ہی داتن نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تالیہ اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ کیسے نہ بلاتا، مجھے پتا تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی۔ اور اشر ٹھہرا خوش اخلاق، مجھے ہرٹ دیکھ کر مداوا کرتے ہوئے ڈنر پر بلا ہی لے گا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہیٹ اتار کر اس نے پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا، اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی۔ یہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ داتن کار اسٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی کھٹکی تھی۔ کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں۔ اشر جیسے سیاست دانوں کو گلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پاپولر ہو جائیں۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے یہ۔ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی۔ فاتح مجھے تاشا کہتا ہے۔ یہ تاشا کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبی بولی تھی، تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ ساشا نام کا ہے نا؟ اوہ ہو، کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی، اس نے ساشا نہیں کہا، تاشا کہا ہے۔ میں نے اس دن ایک ویژن دیکھا تھا کہ ایڈم اور میں کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی خزانہ ہے داتن، اور کوئی تاشا کی نظم جس سے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر انتظار کرو۔
تمہارے خواب تمہیں راستہ دکھا ہی دیں گے، فی الحال ڈنر کا سوچو۔ رائٹ۔ وہ سر جھٹک کر سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری۔ آج ہمارے پاس رات کا وقت ہے۔ ڈنر پر مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو ہم نے شام سے پہلے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں سے رائٹ لے لو، ہمیں ابھی گیلری کی طرف جانا ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور ساتھ میں چھوٹا آئینہ نکال کے چہرے کے سامنے کیے لپسٹک گہری کرنے لگی۔ واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اندر بیٹھا فاتح موبائل پر میلز چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی۔ اشر پارکنگ کے سرے پر کھڑا رملی کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ واقعی اتنی ہی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا۔ چند معروف کمپنیز اس کے شیئر ہولڈر ہیں۔ پاپ عرصہ ہوا مرکب گیا تھا، تب سے ساری دولت کی بلا شرکت غیر مالک رہی ہے۔ کئی سال امریکہ میں رہی، وہیں پلی بڑھی۔ 3 سال ہوئے کہ LI ہے، پارٹیز اور آرٹ کی خدمت بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چلان تک نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ ٹھہرا۔ اشر جو مسکرا کر سن رہا تھا اس کے وقفے پر قدرے بدمزہ ہوا۔ تمہاری ٹون سے لگتا ہے کہ تم مگر کہنے والے ہو۔ نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح، ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح، مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی صاف ہے۔ بہت سے لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو۔ وہ اکتا کر بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھتے ہی وہ قدرے درستی سے فاتح سے مخاطب ہوا۔ وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھائی، آپ کو اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ جو اینک ناک پر جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا، کاکا کا بہانہ نہ کرو ایش، تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اسی لیے تم اس پر جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا اور پھر برہم سا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی۔ دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں۔ کسی زمانے میں یہ گھر تھے، مگر اب ان کو تراش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورینٹس اور ڈیزائنر شاپ میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پر ایک پولیس کار آ رکی، دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلیں۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کر سن گلاسز پہن رکھے تھے، ہونٹوں پر بھوری لپسٹک لگائے، سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت گیر سی آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی ماتھے پر بر ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا۔ ساشا کمال، ASP رائل ملیشیا پولیس۔ وہ بیج لہرا کر ریسیپشن پر آئی اور ایک کوہنی کاؤنٹر پر رکھی۔ اور یہ انسپکٹر صوفیہ ہیں۔ سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کرایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ وی رو میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہائی پروفائل، مجھے تمہارا CCTV ریکارڈ دیکھنا ہے، کروفر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کر کاؤنٹر کی مانیٹر اسکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کریں گی، تو مجھے کل کی فوٹیج نکال کر دو۔ تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پر جھکتا مینیجر سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وارنٹ ہیں آپ کے پاس؟
آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا ہے یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیج نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً کی بورڈ پر بٹن دبانے لگا۔ مینیجر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ تن HSP پولیس اسٹیشن، پیچھے کھڑی داتن روکھے انداز میں بولی تھی۔ اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ ساشا کمال صاحبہ، کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپیکٹر ہے۔ تالیہ نے بیداری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھور کر چبا چبا کر کہتی 2-3 قدم مزید قریب آئی تو میجر کے تاثرات بدلے۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے مائسونگ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔ اچھا ہے، آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کر لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ لگاؤ، ان کو کیا دکھانا ہے؟ شاباش دکھاؤ۔ وہ لڑکے کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا۔ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کزن مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈالتی ہوں تالیہ۔ جس تھانے کی آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہے، ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نمبر۔ واؤ داتن، وہ بے حد متاثر ہو کر بولی۔ میں کتنی امپریسڈ ہوں تم سوچ نہیں سکتی۔ اتنی ذہین اور باکمال گرفٹر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی۔ آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی۔ وہ شرمانے کے ساتھ حیران ہوئی۔ سچ؟ ہرگز نہیں، وہ چٹک کر بولی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا۔ ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے ادھر تمہاری دوست کان میں خبر کر دے۔ آلہ اس کی مٹھی میں پٹخا، لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی۔ یہ بھی آرٹ کی ایک قسم ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار اسٹارٹ کی۔ دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ۔ اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی۔ اسکرین زیادہ سیدھی کی اور گردن چکا کر غور سے دیکھا۔ مسز اسرا نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے عرب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی۔ یہ دیکھو، یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں۔ وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی، اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے۔ اوہ، یہ ہے وہ عرب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی۔ اس کے گارڈ پینٹنگ کا باکس اٹھا کر اندر لے جا رہے ہیں۔ اسے پہچانتی ہو؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم، جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی۔ مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کر آیا ہے، ڈیزائنرز گلاسز۔ واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی ابھی تک شکل یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے ایک سلگتی نظر اس پر ڈالی۔ بدقسمتی سے میرا درخیز دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہیں مجھے۔
یہ نوفل ہی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے۔ یعنی اس نے شیخ بن کر پینٹنگ مفت میں دی ہے، عطیہ کے طور پر۔ اگر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا دشمنی؟ کیونکہ جب نیلامی پر اسرا یہ پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کر اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نقلی ہے، تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی۔ پچھلے 10 سال سے بیچی ایک ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا، مقدمہ، اسکینڈل۔ تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ میں وان فاتح کو اس طرح ہٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، بس نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ یہ جو کوئی بھی ہے، اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے، نہ کہ اسرا سے۔ داتن نے ڈرائیو کرتے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ سیاست دان ہے، اور وہ بھی شادی شدہ، 2 بچوں کا باپ۔ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ۔ سیاست دان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو۔ 3 اس کے 3 بچے تھے۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھیں۔ کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں؟ اس نے آنکھیں رگڑیں اور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرائی، جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا۔ میں آج ڈنر ٹیبل پر وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے۔ ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا۔ آنسو خاموش ہو گئے تھے۔ شہر کے دوسرے حصے میں وان فاتح کی کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو اشر، جو اس گفتگو کے بعد سے اب تک خاموش ہی تھا، نکلنے سے پہلے اچتے انداز میں اسے دیکھ کر بولا، آپ اندر نہیں چلیں گے؟ ارادہ بدل دیا ہے، آفس جاؤں گا۔ وہ سر جھکائے ابھی تک موبائل دیکھ رہا تھا۔ شاید آپ اس گیدرنگ کو اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سب آپ سے استعفے کی بابت سوال کریں گے۔ میرا خیال ہے آبنگ، اب وہ وقت آ ہی گیا ہے جب آپ اپنے استعفے کا اعلان بہادری کے ساتھ کر ہی ڈالیں۔ اس کے لہجے میں برہمی اور خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ فاتح نے نظر نہیں اٹھائی اور وہ کار سے نکل گیا۔ عثمان، اس نے بالآخر سر اٹھا کر ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکریٹری کو دیکھا۔ دسن کی خدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو، وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی۔ اوکے سر، مگر دسن تو ہمارا مخالف اخبار ہے۔ وہ تذبذب سے بولا، ملائیشیا میں آدھے اخبارات اور آدھے اپوزیشن کے اور آدھے حکومت کے ہوتے ہیں۔ ایک کا سچ جانبدار ہوتا تو ایک کا جھوٹ۔ مجھے سیاست نہ سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا۔ ایڈم ہلکا سا کھنکارا، سر میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے کا۔ میرا ایک دوست۔ شیور، کار سے نکل جاؤ۔ موبائل پہ لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کر کہا، گویا مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہیں کر پا رہا ہو۔ ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا۔ اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا، فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ۔ برا کیوں لگے گا ایش؟ میں ہر رات کسی ڈنر کی میزبان یا مہمان بننے کی عادی ہوں، اور اگر وہ 2 پینٹنگ بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو، اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے۔ اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، چیریٹی ایونٹ پر آئی ہوں، ایک یتیم خانے میں، شام کو وقت سے پہنچ جانا۔ اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مگر اسے بھی آنے پر مجبور کرنا۔ اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کر پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملے طرز کی لمبی قمیص اور اسکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پر لیے ہوئے تھی۔ ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا۔ اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کر ان کی بات سنتی ننگے پیر زینے چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔
فوٹوگرافر بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ اوپری زینے پر آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اسرا نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کر منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ وہ چونکی مگر پھر مسکرا کر ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے۔ دھیان رکھنا، خبردار رہنا۔ وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا تھا۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیگر افراد فوراً اس طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکیں، مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے غراہٹ کے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ بمپوروں میں سے ہے۔ بمپوروں یعنی شکار بازوں میں سے ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دینا۔ وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی۔ وہ مگر ایک شخص نے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جا رہا تھا۔ اسرا یک ٹک ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی، مگر پھر جبراً مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی۔ رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی۔ منتظم گھبرا کر معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے۔ کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا۔ کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں۔ بس میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے۔ یہ بمپورو کیا ہوتا ہے؟ بمپورو لیجنڈ ہے، ایک قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ سا تھا جو اپنے آپ کو بمپورو یعنی شکاری کہتے تھے۔ مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر مزید زینے چڑھنے لگی۔ اسے ان حقیقت سے ماروا باتوں پر ویسے بھی یقین نہیں تھا۔ کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا۔ درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطاریں تھیں۔ ان کے برآمدوں میں چھتری والے اسٹال لگے تھے جہاں لوگ رک رک کر خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر درمیانی میز پر ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ایک کیریو کٹ والا نوجوان تھا جس سے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا، شکریہ تم نے میرے لیے وقت نکالا۔ کوئی بات نہیں، میں تو فوج سے چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ پچھلے ہی ہفتے رینک بڑھا ہے۔ تم سناؤ، تم کیا کرتے ہو؟ اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا۔ وہ رکا۔ میں ایک آدمی کا باڈی مین ہوں، چند دنوں کے لیے۔ واٹ؟ باڈی مین؟ اسے افسوس ہوا۔ اگر تمہیں دمانا ہوتا تو تم آج فوج میں ترقی کرتے، بہت، میرے برابر تو پہنچ ہی جاتے۔ پھر نوجوان خاموش ہو گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نصر، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا، بے فکر رہو۔ اگر اللہ نے میرے دوست کو وہ کامیابیاں دے دیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کا برابر ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ میں محنت کروں گا تو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ہاں یہ تو ہے۔ نصر نے کان کھجاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کیریو کف آ گئے تو وہ اس سے انصاف کرنے لگے۔ ایک بات بتاؤ، مجھے ایک الجھن ہے۔ بالآخر ایڈم مدعے پر آیا۔ نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر کسی وہ لڑکی کہتے کہتے آدمی بول گیا، اگر کسی آدمی کو تم دو مختلف جگہوں پر دو مختلف حلیوں میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو ان جگہوں پر منحصر ہے ایڈم۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اگر کوئی شخص دو مختلف حلیے بنا کر دو مختلف جگہوں پر موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو جگہوں میں کیا مشترک ہے، وہ کس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ایڈم شل رہ گیا۔ بالکل شل، وہ تو حلیوں میں ہی الجھا رہا۔ یہ خیال ہی نہیں آیا۔ ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد۔ ایڈم کی حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی۔ 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا، ایک دفعہ نوکر کے روپ میں، ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں۔ تو صاف ظاہر ہے
وہ اس ہائی پروفائل شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اب الجھنوں میں گھر گیا تھا، کیونکہ یہ بہروپیے کون آرٹسٹ، جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو حلیہ بدلتے ہیں، کسی خاص جگہ یا شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا یا کوئی اہم چیز چرانا ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس سے پوچھا وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا بھی کہا۔ اس کو اپنا غم یاد آیا۔ تو تمہارے خیال میں اس نے مان جانا تھا؟ بلکہ اسے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ یعنی وہی ہے۔ پہلی دفعہ اسے 1000% یقین آیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے، کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ وہ سینڈوچ کے بائٹ لیتے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، مطلب میں ٹھیک تھا۔ یا اللہ، وہ کون ہے؟ چور، جاسوس یا قاتل؟ پھر چونک کر دوست کو دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو۔ ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا؟ ایڈم نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ جہاں تم اس کو ملازم بنے دیکھا تھا، جہاں تم نے، وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو، پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ۔ 1 منٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ وہ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر حیران ہوا، مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا۔ تھینک یو بولا اور جیب سے چند نوٹ نکال کر گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا۔ اس کی ساری دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ کرائے کے قاتل، جاسوس یا چور کے بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔